इंटर बैंक में 340 से शुरू हुआ हुआ डॉलर 286 पे आ गया है। स्मगलिंग रुक गई है। जो कोर कमांडर कोयटा लग जाता है वो उसकी तो वारे न्यारे हो जाते हैं। फौज को अपने अंदर ये स्मगलिंग के हवाले से एहतसाब करके अवाम को बताना होगा। पापा जॉन के पीछे जो आए हैं वो भी तो कोयटा लग के ही आए थे ना। इमरान खान की जो लीगल टीम है ना वो इमरान खान को मरवा रही है। इमरान खान को 14 साल कैद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शला होगा, कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त होगी। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं इनकी नाक के नीचे जो है वो स्मगलिंग होती है। और सेकंड जो है वो आज इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानतें जो हैं वो उसकी दरखास्तें जो हैं उसके फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और तीसरा और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है कि चेयरमैन नादरा जो है वो तैनात किया गया है एक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को, और जो इस वक्त जीएचक्यू में तैनात है। अंदर की बात क्या है इसी वाले से आज हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि ये जो सरफराज बुगटी साहब आज बोले निगरान वफाकी वजीर दाखिला कि ये जो भी अफराद शामिल होंगे इसमें स्मगलिंग में उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों में नहीं होती, ये एजेंसियों की सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। आपने हमें एक प्रोग्राम में अंदर की बात बताई थी जिसमें आपने हमें बताया था कि क्रैकडाउन हो रहा है स्मगलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ। तो मुजम्मिल साहब आगे क्या होगा और अंदर की बात क्या है? देखिए मेरी बात सुने। ये जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन है इसके बहुत मुस्बत नताइज आए हैं। आप देखें इंटर बैंक में 340 से शुरू हुआ हुआ डॉलर 286 पे आ गया है हम्म। और उसी की वजह से कुछ पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग रोकी गई है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब हम्म। सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो स्मगलिंग रुक गई है, हुंडी का हम्म। काम रुक गया है, डॉलर की वो सारा कुछ रुक गया है जिसके पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत नताइज आए। लेकिन सवाल ये है कि ये काम पिछले 10 साल से अगर हो रहा था तो कौन इसका जिम्मेदार था? ये हम्म। क्यों कहा जाता था कि जो कोर कमांडर कोयटा लग जाता है वो उसकी तो वारे न्यारे हो जाते हैं? उसके तो दो हम्म। सरहदें मिल जाती हैं, एक तरफ अफगानिस्तान की सरहद, एक तरफ ईरान की सरहद, दोनों तरफ से स्मगलिंग। इधर चमन का बॉर्डर भी चल रहा होता है, उधर ताफ्तान भी चल रहा होता है, तो लंबी सरहदें, तो कोर कमांडर कोयटा की मौजें होती हैं अगर वो लग जाए। फिर एफ क्यों हम्म। कहा जाता था कि जो एफसी में लग जाए और जो इधर लग जाए उसकी मौजें। तो कहीं ना कहीं फौज को अपने अंदर ये स्मगलिंग के हवाले से एहतसाब करके अवाम को बताना होगा। ये हम्म। सिर्फ ये नहीं है कि आपने आज बंद कर दिया है तो इसके नतीजे में ठीक है। ये जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इसके जिम्मेदार भी तो पाकिस्तान के हसास इदारे, और ये सिक्योरिटी अफसरान, ये जो अरबपति हुए हैं इन बॉर्डर्स पे लगकर, जो बॉर्डर हम्म। की तैनातियों से अरबपति और करोड़पति हुए हैं, उनका हम्म। एहतसाब कौन करेगा? उनसे ये लूटी हुई दौलत मुल्क को वापस कौन दिलाएगा? मतलब ये जो पापा जॉन के पीछे जो आए हैं वो भी तो कोयटा लग के ही आए थे ना। और अब भी जो लुई वुइटन की बेल्टें हैं वो भी कोयटा से ही नजर आ रही हैं कि तो जब लुई वुइटन की बेल्टें और पापा जॉन के पीछे कोयटा में ही क्यों नजर आती हैं? कोयटा की हम्म। तैनाती में इतना पैसा क्यों है? पेशावर की तैनाती में भी बहुत पैसा है। वो कहते हैं इंडियन बॉर्डर से तो कोई स्मगलिंग नहीं है, बाढ़ लगी हुई है। स्मगलिंग तो सारी इस वक्त अफगानिस्तान और ईरान के साथ है। और क्या ये पाकिस्तान की फौज और अस्करी इदारों और हसास इदारों की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती? और अगर आज तक हो भी रही थी तो उनकी मर्जी से हो रही थी। ये हम्म। सरफराज बुख्ती ने ठीक कहा है, आपने जरा फिक्रा गलत बोला है। उन्होंने कहा ये ऊंटों पे नहीं होती, ट्रकों पे होती है। और ट्रक फौज की मर्जी के बगैर तो नहीं सरहद से इधर से उधर जा सकते। हजारों ट्रक पेट्रोल के इधर से उधर जाते हैं, ट्रांजिट लोड का इधर से उधर जाता है। तो ये सब जो बॉर्डर पे खड़े हमारे अफसरान है उनकी मर्जी से ही होता है ना। ये उनकी मर्जी के बगैर तो ट्रक इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, मैं नहीं मानता। वो कोई रात को सो जाते हैं और हजारों ट्रक इधर आ जाते हैं और सुबह उधर चले जाते हैं। मेरा मतलब है रात को भी फौज जाग रही होती है, दिन को भी जाग रही होती है।
تو اب جب اس اسمگلنگ کو مزمل روکنے صاحب، کی یہ جو ابھی لوگ ملوث ہیں اسمگلنگ میں، صرف ان کے خلاف ہی کاروائی کیوں؟ وہ جو پہلے تھے ان کے خلاف کیوں نہیں؟ جو پہلے حاضر سروس تھے بالکل اور ان کے حادثوں خلاف سے ہونی جو پہلے چاہیے. آرمی رہے، ان میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی جب تک نہیں ہوگی تب تک احتساب کا عمل مکمل نہیں ہوگا. اب پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ ہمارے جو ماضی کے افسران ہیں ان کے احتساب کے بارے میں بات نہ کریں. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات نہ کریں، ان کے غلط فیصلوں کے بارے میں بھی بات نہ کریں، ان کی اسمگلنگ کے بارے میں بھی بات نہ کریں، ان کی اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی بات نہ کریں. بھی کیوں نہ کریں؟ آپ احتساب کر کے ان کو قوم کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ پاپا جان پیزا کو بھی کھڑا کریں اور لوئی وٹون کی بیلٹ کو بھی کھڑا کریں کہ یہ کہاں سے آئی بھی آپ کے پاس، آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور بیلٹ کتنے کی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی ہے، کر تو نادانی میں دی ہے، انہیں اس کی ڈانٹ پڑے گی ان کو دوسری طرف سے، لیکن بات ٹھیک ہے. اور عاصم منیر صاحب کو اگر جب تک وہ اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیریں گے، وہ اپنے ادارے کا احتساب صرف 9 مئی کا نہیں ہے کہ وہ کہیں جی کہ 9 مئی میں جو افسران ملوث تھے میں نے کور کمانڈر نکال دیا ہے، میں نے بریگیڈیئر نکال دیے ہیں، میں نے میجر جنرل نکال دیے ہیں. بھئی وہ آپ نے نکالنے ہیں ٹھیک ہے، یہ جو اسمگلنگ میں اور یہ جو غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہیں انہیں کون نکالے گا؟ اور یہ جو ماضی میں جو لوٹ مار کر کے نکل گئے ہیں ان سے پیسے کون لے کے آئے گا؟ آپ ان کو ہاتھوں میں لگانے نہیں دیتے، ان کے بارے میں بات کرنے نہیں دیتے، اور اوپر سے آپ جو ہے خود بھی اگر ان کا احتساب نہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ کوئٹہ پشاور لگے رہے ہیں سرحدوں پر، سب کا فنانشل آڈٹ ہونا چاہیے، فوج کو کرنا چاہیے، جس نے مال بنایا اس سے واپس لینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، آج عمران خان کی 9 جو مقدمات تھے ان میں ان کی درخواست ضمانت کی کا جو فیصلہ تھا سیشن کورٹ کا اور انسداد دہشت گردی کا، وہ آج جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے 2 رکنی بینچ کی جانب سے. ایک تھے طارق محمود جہانگیری صاحب اور دوسرے جسٹس عامر فاروق جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو مزمل صاحب آگے کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. کیا یہ ریلیف مل گیا ہے ایک طرح سے عمران خان؟ دیکھو جی، ویسے تو میرا مطلب ہے سب طرف یہی شادیانے بجائی جا رہے ہیں کہ بڑا ریلیف مل گیا، لیکن میرے خیال میں ریلیف نہیں ملا ہے. عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے نا وہ عمران خان کو مروا رہی ہے. میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، عمران خان کی ٹرائل کورٹ سے ضمانتیں اس لیے مسترد ہوئیں کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور جب کوئی بندہ گرفتار ہو جائے تو اس کی ضمانت قبل از گرفتاری نہیں چل سکتی. بھئی وہ گرفتار ہو گیا، اب قبل از گرفتاری کیسے چل سکے گی؟ اب تو آفٹر ریسٹ بیل ہونی ہے نا. تو عمران خان صاحب کی پری ریسٹ بیل جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ سے کینسل ہوئی کیونکہ وہ گرفتار ہو چکے تھے، اور ٹرائل کورٹ کا موقف تھا کہ گرفتار شخص کو پری ریسٹ بیل تو نہیں مل سکتی ہے، وہ تو گرفتار ہے، تو اس کی بیل انہوں نے کینسل کر دی. اسی فیصلے کے خلاف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ جائیں ٹرائل کورٹ میں دوبارہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں اور آفٹر ریسٹ بیل وہاں پہ آرگو کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پری ریسٹ بیل کو کیسے بحال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ لیگل ٹیم نے خود ہی مہینہ ضائع کر دیا. اگر یہ پہلے دن جب ٹرائل کورٹ میں پری ریسٹ بیلیں خارج ہوئی تھی یہ اس کے جواب میں وہاں پر آفٹر ریسٹ دائر کرتے تو آج کہیں ہائی کورٹ پہنچنے والی پوزیشن میں ہوتے. اس عام سیڑھی کے کھیل میں یہ دوبارہ 2 نمبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب دوبارہ ٹرائل کورٹ میں 15 دن مہینہ لگ جائے گا، پھر ہائی کورٹ میں آئے گا. تو اتنی دیر میں اب سائفر کا چلان بھی آ گیا ہے، اور سائفر کے چلان میں مجھے لگتا ہے نومبر 1 تک عمران خان کو 14 سال قید ہو جائے گی، کیونکہ 4 اکتوبر کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. بڑھیا، 4 کو نہیں ہوگی، 6 کو ہوگی. کوئی چلان جمع ہو گیا، پہلی پیشی پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. جو ہی فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا، اس میں وعدہ معاف گواہ ہیں. تو شاہ محمود اور عمران خان کو تو مجھے لگتا ہے اکتوبر اینڈ یا نومبر 1 میں سائفر میں سزا ہو جائے گی. تب تک ان ضمانتوں کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہوگا اور سائفر میں سزا ہو جائے گی. 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، ان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ نومبر اینڈ تک سزائیں ہو جائیں گی. تو جب تک عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستیں آنی ہیں، انہیں 6-7 مقدموں میں سزا ہو چکی ہوگی، 10-10 14-14 سال، تو پھر تو باہر نکلنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا.
ان کی لیگل ٹیم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا، اسی لیے علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ اب عمران خان کے باہر آنے کا کوئی امید نہیں ہے. انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اب عمران خان لمبا اندر گیا ہے. اب جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ عمران خان لمبا اندر گیا ہے، یہ گیم چینجر ہے. جب تک انہیں یہ امید تھی نا کہ ہم باہر آ جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہونا تھا. اب جب ان کو یقین ہو گیا نا کہ ہم باہر نہیں آ رہے اور ہمیں مزید سزائیں ہونے لگی ہیں، پھر کھیل بن جائے گا. یعنی ڈیل ہوگی؟ ڈیل نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں، فوج اب عمران خان سے ڈیل نہیں کرے گی، یہ عمران خان کو خود ہی سرنڈر کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہو فوج گیا. کی شرائط پہ ہی ہوگا اچھا، جو ٹھیک ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ ہی ہوگا جو بھی ہوگا. اچھا، ایک بڑی اہم تعیناتی جو ہے وہ آج کی گئی ہے. چیئرمین نادرا تعینات کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو، جو اس وقت جی ایچ کیو میں آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی جو ہے وہ تعینات ہیں. مزمل صاحب، یہ اہم تبدیلی اور خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ، یہ اندر کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیئرمین نادر تھے نا طارق ملک صاحب، ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا اور انہیں پاکستان سے باہر جانے سے روکا بھی کیا تھا. نادرہ میں اور بھی لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نادرہ میں جو پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے وہ تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت چوری کیا ہے، اور جو نادرہ میں طارق ملک صاحب ہیں انہوں نے پاکستانیوں کا ڈیٹا تحریک انصاف کو دیا. جو تحریک انصاف کا جو پاکستان سے باہر سوشل میڈیا سیل ہے، امریکہ میں جو کہتے ہیں بہت زبردست سوشل میڈیا سیل ہے جہاں سے ٹرینڈ بنتے ہیں، ان کے پاس پاکستانیوں کا سارا ڈیٹا موجود ہے، اسی لیے وہ ٹرینڈ بناتے ہیں، نمبر موجود ہیں، لوگوں کے پروفائلز موجود ہیں. یہ پاکستانیوں کا ڈیٹا تحریک انصاف نے چوری کیا، جس کی اب تحقیقات ہونی ہے، اور یہ کیس بھی اب تحریک انصاف کا سامنے آئے گا کہ وہاں سے نادرہ سے ڈیٹا کیسے چوری ہوا. اس لیے فوج اس معاملے کو بہت سیریسلی دیکھ رہی ہے کہ یہ ڈیٹا وہاں سے ایک تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو انہوں نے کیسے چوری کیا، اور کیسے یہ پاکستان سے باہر ان کے سوشل میڈیا سیل کے پاس موجود ہے. یہ پاکستان کا اثاثہ تھا. یہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرح ایک ایسا مقدمہ بن جائے گا تحریک انصاف اور عمران خان پر جس سے ان کی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. وہاں پر کچھ جنرل فیض کے قریبی لوگ بھی لگے ہوئے تھے، ان کو بھی نوکری سے نکالا گیا ہے، اور بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے. اور وہاں پر اب ایک بہت بڑی تحقیقات ہونی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کے پاس کیسے ہے. پر مزمل صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری دور میں ایک حاضر سروس آرمی آفیسر کو جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے ایک نہیں پہلے سرکاری ادارے. وابڈا میں بھی تعینات کیا گیا ہے. اس کی ماضی میں بہت مثالیں موجود ہیں، اور مختلف دیکھیں نا، نواز شریف دور میں چیئرمین وابڈا جو ہے ایک حاضر سروس کو لگا دیا گیا تھا، اور مختلف جگہ بھی حاضر سروس لگائے گئے ہیں. تو اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس وقت فوج کو ضرورت یہ تھی کہ وہاں پر ایک تحقیقات کرنی ہے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو ڈیٹا چوری ہوا ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ پھندا بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے گلے میں آنا ہے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق یہ جو تعیناتی کی گئی ہے یہ ضرورت کے تحت کی گئی ہے، کیونکہ پہلے جو چیئرمین تھے نادرا، انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ شیئر کیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.